जी तो दोस्तों, आज की सुबह का पहला सलाम मोहम्मद इकबाल शेख, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका प्यारा। और आज मैं जिन साथी के साथ आपके तारुफ करा रहा हूँ, वो अब तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। सोशल मीडिया पे खासे एक्टिव हैं और काफी लोग काफी अच्छे से अब ये इंटरव्यू का प्राइज भी अंजाम दे रहे हैं, इंटरव्यू ले भी रहे हैं, इंटरव्यू दे भी रहे हैं और खासे एक्टिव हैं। और इनका जो प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन ये सिविल इंजीनियर हैं और एग्रीकल्चर इनका खास सब्जेक्ट है, शौक है, पैशन है। तो आज ये आपको और हमें बताएंगे परमानेंट कल्चर, परमा कल्चर, परमानेंट कल्चर जो हमारा एग्रीकल्चर का है, किस तरह हम एक सही मानों में ज़रूरी मुल्क बन सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज सदाकत में नाश्ता हमसे गुफ्तगू करेंगे। जी सदाकत भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सर आपका सबसे शुक्रगुजार हूँ इकबाल सर, आपने मुझे बुलाया, आपकी मोहब्बत जी है। जी, आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि इतनी सुबह सुबह मैं हमने आपको आपसे रिक्वेस्ट की और आपने कहा जी बिस्मिल्लाह। तो इसके लिए जी मैं आपका हाजिर बहुत हूँ, शुक्रिया। जी बिल्कुल, सर। कोई मसला जी नहीं। सर, तो सर जो क्या मुझे नहीं फरमाएंगे जानते, एग्रीकल्चर जो के नहीं बारे में? जी जानते उनके लिए। जी जी। हेलो। जी वापस आ गए, दैट्स ग्रेट। तो जी सर जी। डिप्लोमे के अच्छा बाद ये बीएससी। एक मिनट एक मिनट, जी जी, सदाकत भाई, अभी एक लम्हे के लिए शायद आपका इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ था। तो ऐसे हुआ था। अगर मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब हो तो आप कंटिन्यू रखिएगा, मैं रीसेट करके आ जाऊंगा वापस। और आपकी तरफ से कोई इशू हुआ तो मैं वेट करूंगा आपका। जी ठीक हो गया जी। तो मेरा मुख्तसर तारुफ यही है कि फिर मैंने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग कर ली थी यूके से, और जी जी ग्लासगो यूनिवर्सिटी से मैपिंग साइंसेज में, टोपोग्राफिक साइंस कहते हैं, ज्योमेट्रिक्स भी कहते हैं, जोग्राफिकल इंजीनियरिंग, इसके काफ़ी सारे नाम हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफी से मैंने पीजीडी कार्टोग्राफी एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया था। जी जी। तो मेरी जॉब्स कुछ इस तरह की रही वापडा वगैरह में कि हम इरिगेशन हम्म। डिपार्टमेंट के लिए काम करते थे, बलूचिस्तान इरिगेशन जी। डिपार्टमेंट। मैंने सही। वहाँ पे 16 साल गुजारे, 8 साल मैंने वापडा में भी गुजारे। तो अननोइंगली मेरा इंटरेस्ट इस तरफ डेवलप होता गया। सोशो इकोनॉमिक जी सर्वेज होते थे, एग्रो इकोनॉमिक सर्वेज भी होते थे। हमारा जी फिजिकली टोपोग्राफिक सर्वे से ताल्लुक होता था, वहाँ पे वाटर विंग में होते जी थे। पावर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, अमूमन वापडा वालों को काफ़ी सुनना पड़ जाता है, वो पावर वाले होंगे बेचारे। जी तो ये मुख्तसर सा सफ़र है। फिर उसके बाद मुझे अपनी आप को शनाख्त करने में आसानी इस तरह हुई, रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ में जुड़ा, एक डायरेक्शन मिली, जी गाइडेंस। और मीनवाइल वो एक साहब आए हमारे, रईस साहब, तो वो परमा कल्चर को लेके कुछ काम कर रहे हैं। जी तो जी। मैंने रियलाइज़ किया कि दैट इज़ द थिंग आई एम आफ्टर। मैं बड़े अरसे से इन्हीं चीज़ों के पीछे था, यही मैं सोचता था, ये मैं ये करना देखें, चाहता था। एक मिनट मैं एक जुमला कहूंगा कि रेहान अल्लाह वाला भाई की एसोसिएट होने का एक फायदा ये हुआ कि लाइक माइंडेड पीपल मिलने शुरू हो गए। अब आपकी मुलाकात रईस रईस भाई से भी हुई, अब एक आप एक रईस भाई, वो कहते हैं ना, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। बिल्कुल ऐसे ही सर। और इसमें ये होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि जो आप सोचते हैं, जिन खतूत पे आप काम करना शुरू करते हैं, पीपल, इवेंट्स और इंफॉर्मेशन आपको उस तरह की मिलना शुरू हो जाती है। तो ये जी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। कल जी पिछले दिनों मैं बच्चे को इंटरव्यू कर रहा था, बड़ा ज़हीन बच्चा है, हारिस, जी इंटेलिजेंट है जी बहुत, उसने चीज़ों को समझ के सीखा हुआ है, कोई रट्टे वट्टे वाली बात नहीं जी। है। ग्रेजुएट है वो इसका, एग्रीकल्चर का। मैं उससे 2 दफ़ा, एक दफ़ा तो मेरा सेशन उससे वैसे ही हुआ ऑफलाइन, और लास्ट टाइम हम ही मैनेज टू कनेक्ट, हमने इस पे बात कर ली जी स्ट्रीम यार्ड पे। तो दोनों दफ़ा मेरी लर्निंग हुई उससे। हम बच्चों से भी सीखते हैं, ये हम बड़ों को जी। खुले दिल से मान लेना चाहिए। कहीं हमें सही। कंप्यूटर में नहीं पता होता, कहीं टेक्नोलॉजी का, कहीं नई चीज़ों का, पुरानी पुरानी चीज़ों का भी नहीं पता होता।
پرما کلچر کی جو صحیح. میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ کب ڈیولپ ہوا تھا؟ 1970 میں آسٹریلیا میں جی بل جی مولیسن جی پروفیسر صاحب نے کیا تھا. تو مجھے آج 2020 میں پتہ چلا، پورے 50 سال بعد. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایوری ڈے لائف کی پریکٹس میں چل جی رہی ہیں، ہو رہی ہیں ہمارے سامنے بھی، ہم بھی شاید کرتے ہیں تھوڑا بہت. لیکن ایز سچ اس کو ڈیفائن کر کے ریفائن کر لینا کہ کوئی اصل ہے یہ جو جی ہمیں جی کرنا چاہیے. اچھا، اس سے بہت زیادہ فائدے ہونے والے ہیں. جی آئی جی وش کہ پاکستان آرگینک ہو جائے، اس پہ جی سوئچ جی. کر جائے. اچھا، نہیں ایک منٹ مجھے یہ تھوڑا پہلے ایکسپلین کر دیں. جب ہم کرتے ہیں کہتے ہیں پرما کلچر، تو یہ تھوڑا اس کو ایلیبریٹ کریں. یہ پرما کلچر ہے کیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر ایسا ہے کہ ایگریکلچر جو ہے نا، فصل آپ ایک اٹھاتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، سیزنل جو ہوتی ہے صحیح کراپ. تو صحیح. ایگریکلچر جو مستقل ہو، سسٹینیبل ہو، اس میں جی ڈائیورسٹی کی بات آ جائے گی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. لائک اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ رکھ کے بیسوں سینکڑوں ہزاروں پودے لگا دیجیے، اور ان کی جی وہ تنوع ہو، اس کے اندر نا ورائٹی ہو. صحیح اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بینگن کی فصل ہے تو اس کو ایک جیسا کیڑا ہوگا، وہ سب کو لگ جائے گا. ساتھ میں دوسرا صحیح پودا لگائیں گے تو وہ اس سے امیون ہو جائے گا، صحیح. ریزسٹ او کرے گا اس آئی کو. سی. مکس کرنے زبردست. سے جی. بیماریاں کم لگتی ہیں. جی، یہ ایک ٹیکنیک ہے او کہ اچھا. ہاں، آپ فصلوں کو، پودوں کو مکس کر کے لگائیں. میں بہاولپور کے ڈی ہوں. ایف او صاحب سے ملا، کچھ جنگل کی جی. معلومات لینے گیا تھا. تو میں کیکر ہوں. لگانا چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا آپ نیم، کیکر اور بیری مکس کر کے لگائیں. تو جی مکس جی. کرنے سے چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں، فائدہ ہوتا ہے اس کا. ویری تو گڈ. پرما ویری گڈ. پرما کلچر. یہ ویسے آپ کی بات کو میں یوں بھی ریلیٹ کر دوں گا کہ ویسے جیسے کراچی میں سب لوگ مکس ہو کے رہتے ہیں، ہر صوبے کے، ہر شہر کے، ہر زبان بولنے والے، تو یہاں کی زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے. بالکل صحیح، زبردست بات کی آپ نے. پیار محبت بڑھتا ہے، اچھی بات ہے، قومی یکجہتی. صحیح. تو سر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس میں بلڈوز کم سے کم کرتے ہیں. جو قدرتی صحیح ٹرین ہوتا ہے زمین کا، اسی کو ایز اٹ از یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ کرتے رہتے ہیں. اس میں صحیح. ٹریکٹر نہیں چلتا، ڈیزل نہیں استعمال ہوتا، چھیڑ چھاڑ کم سے اچھا. کم ہے. قدرت کو ایز اٹ جی. از استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر قدرت کی جو نعمتیں ہیں، جو صلاحیتیں، جو طاقتیں ہیں، انہیں استعمال کیا جاتا ہے. پانی ہے، صحیح. مٹی ہے، ہوں. ہوا ہے، خوراک ہے، جی. سورج کی روشنی ہے. تو ان سب کو، اچھا پانی کا اس میں منیمل یوز ہوتا ہے، کم سے کم منیمم. اچھا. یوٹیلائزیشن. جی. اور اچھا، اس کا مطلب آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے کسان بھائی اور جو زراعت سے تعلق ہے وہ دیکھیں تو ان کو یہ سمجھ آئے. مطلب جس قسم کی زمین ہو، اس زمین سے مطابقت رکھنے والی فصلوں کی سلیکشن کی جائے، تاکہ وہ زمین کو، جو زمین کو سوٹ کرتی ہوں، اس کو وہاں پہ اگایا جائے. یہ مطلب ہے آپ کا؟ سر ٹھیک ہے، بالکل. اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. جی جی یہ بھی ممکن ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ باہر سے کوئی چیز لا کے لگاتے ہیں وہاں پہ اس کے لیے وہ ایگریبل ہے، اس کی سوائل کنڈیشن اور کلائمیٹ، تو ٹھیک ہے، دیٹ وڈ ڈو، چلے گا. تو جی جی. یہ بات ہو رہی تھی سر کہ اس میں آپ شروع میں سمجھے تھے کہ برما کلچر جو ہم بور کر ہاں کے ہاں زمین پہ لگاتے جی ہیں. جی. میں تو میں نے میرے وضاحت کر دی جیسا وہاں. میرے جیسا جاہل آدمی جس کا زراعت سے کوئی نہیں تعلق نہیں نہ ہو، وہ برما ہی جانتا ہے. میں سمجھا کہ کوئی ہاتھ کے برمے لگا دیں گے پورے ملک میں، آپ کہیں گے یہ لوگ نہیں 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 کاشتکاری نہیں کرو. نہیں. جی. بلکہ اس کے تو ہم خلاف ہیں کہ زمین سے پانی لیا ہی جانا نہیں چاہیے. اس سے اچھا. کیا ہوا ہے کہ آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا میں پانی جو ہے 2000 فٹ نیچے چلا گیا ہے. شروع میں تو انہوں نے خوب نکالا، اچھا. اب وہ زمینیں اچھا. بیکار ہوتی جا رہی ہیں ان کے لیے. جی، اب وہ زمینوں کو بلکہ گاؤں کو بیچ کے باہر جانے کے چکروں میں. تو یہ ایک بڑا بہت اچھا. بڑا ظلم ہے، نقصان ہے. جی. تو سر عالمی یہ تو جی سر میری بات سنیں. تو یہ آپ نے بڑی زبردست نشاندہی کی. یہ تو ہمارے پورے پنجاب میں، اور تو خاص طور سے اور سندھ میں بھی یہ تو ٹیوب ویل لگے ہوئے، بہت ٹیوب ویل لگے ہوئے. تو آپ کی بات کی روشنی میں تو پھر ہمارا مستقبل میں کافی تشویشناک ہے. بالکل ایسے ہی سر. عالمی اداروں کی رپورٹیں بھی ہیں کہ 2025 میں یہ ہونے والا ہے، ڈراؤٹ آنے والے ہیں، بڑا کچھ ڈیمس کی بھی باتیں ہو رہی تھی پچھلے بار.
اچھا سر دیکھیں جی جی مجبوری ہے، آبادی بڑھ جاتی ہے، آپ کو نہ صرف ماس پروڈکشن چاہیے ہوتی ہے، یہ جو ہے اس کی ایگریکلچر کی، گندم اگا رہے ہیں، ہوں، گنا ہے تو چاول ہے. اب اب ہے تو بڑی مشکل بات ہے، لگ رہا ہے ایسا ہو کہ جو چھوٹے غریب ہوں، کاشتکار ہیں وہ اپنے اپنے یونٹس بنا لیں، جو میری مائکرو فارمنگ ہے. پرماکلچر سے آپ آ جی جی جائیے اس میں آرگینک فارمنگ پہ، آرگینک سے پھر میں لے جاتا ہوں مائکرو فارمنگ پہ، کہ چھوٹے یونٹس ان کو بنا کے دیں، لینڈ پارسلس ایک اچھا، کنال کا ہو، ایک منٹ آٹھ ایک کنال کا منٹ ہو. ایک منٹ ایک منٹ صداقت بھائی، یہ آرگینک اور یہ جو مائکرو بتایا آپ نے، تو یہ تھوڑا سا اس پہ ایلیبریٹ کر لیں تو یہ ہمارے کسان بھائی سمجھے کہ جب ہم آرگینک کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے. سر یہ بڑا خطرناک موضوع ہے، خطرناک ان سینس کہ اچھا. طاقتیں ہیں ہمارے ملک میں جو اس کو ہونے جی نہیں جی. دینا چاہ رہی ہوں گی. اس میں اچھا. کوئی بھی زہریلا سپرے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی زہریلی اچھا. کھاد، کیمیکل کھاد ہیں جن کے بڑے اچھے اچھے خوبصورت نام ہوتے ہیں لیکن وہ زہر بانٹ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، پودے اچھا. کی جڑ میں وہ جی جی. جائے گی، جڑ سے تنے میں ہوں. آئے گی، تنے سے پھر وہ بیج میں دانے میں فروٹ میں آ جائے گی نا، پھر اسے ہم کھا جی لیتے جی ہیں. جی. تو صحیح. دیٹ از سم تھنگ بیڈ. آرگینک میں یہ اچھا. ہوتا ہے کہ آپ نے قدرتی کھادیں استعمال کرنی جو او نیچرلی آئی اویلیبل سی. ہیں. جی جی پتے جی صحیح. مینور ہوتا ہے، یہ کمپوسٹ ہوتا ہے، گوبر ہے. جی اس جی جی جیسے آپ بایو گیس استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو بائی پروڈکٹ ہے جی یہ جی آپ کی گوبر کھاد ہے، بڑی طاقتور ہوتی ہے. جی جی. اس کو پھر کینچوے کو ڈال دیتے اچھا. ہیں، کینچوا کھا کے اس کو بلیک میں تبدیل کر دیتے ہیں، دیٹ از کالڈ بلیک گولڈ. بڑی دنیا کی سب جی سے جی. بہترین قدرتی کھاد ہے. کیا چیز کیا دوبارہ بتائیں، بہترین کھاد کون سی ہے؟ سر یہ جو کاؤ ڈنگ جو گوبر ہوتا ہے اس کو اچھا اچھا، پلانٹ میں گوبر. ڈالتے ہیں، گوبر گیس بنتی ہے. جی گوبر اچھا، گوبر جو ہے وہ از دا جی بیسٹ فرٹیلائزر، نیچرل فرٹیلائزر ان دی ورلڈ. جی جی ہاں، جو پروسیسنگ کے بعد یعنی کہ وہ ڈائجسٹر میں جاتا ہے، بایو گیس بنے گی، جی جی پھر جو باہر جی نکلے گا جی اس کا لیکوڈ جو ہے اس کو ڈال دیتے ہیں کینچوے کو، کینچوا کھا کے اس کو بلیک گولڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے، اس کو فردر جی جی فرٹیلائز کرتے ہیں. جی اس کی جی جی. نیوٹریشنل ویلیو بڑھ جاتی ہے. جی سر بڑی تو زبردست ماشاء اللہ انفارمیشن آپ دے رہے ہیں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سے میری بات ہوئی. تو یہ تو ہمارے بہت سارے دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ گوبر از دا بیسٹ فرٹیلائزر. جی. ایگزیکٹلی. سر ایسا ہوتا ہے کہ آپ براہ راست بھی گوبر کو لے لیں. ہوں. 1 ایکڑ کی آپ کو میں ترکیب بتاتا ہوں. 20 کلو گوبر لے لیجیے، جی. 20 کلو گائے کا پیشاب وغیرہ، تو ہوں. اس کو مکس کرتے ہیں پیپل یا جو برگد کا درخت ہوتا ہے نا اس کے جڑ سے مٹی لیتے ہیں، اس میں مائکروبس جو ہمارے اچھے جراثیم ہیں وہ ہوتے ہیں. جی اچھا، جی ان کو ڈال دیتے ہیں اس میں ایک ڈرم میں، اسے آپ مکس کر لیں، 15 دن جی کے لیے سائے میں رکھ دیں تو وہ جی جی. ان بلین ٹریلین میں ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں. اچھا، اس جراثیم کا کام کیا ہوتا ہے کہ گوبر کے اندر جو غذائیت ہے پودے کے لیے، کیلشیم جو بھی ہے وٹ ایور اٹ از، جی وہ جی. وہ جو کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے، یہ جراثیم جڑ کے تھرو اس غذائیت کو اوپر پہنچانے کی مدد کرتا ہے پودے کو نا. جی جی یہ جی کھاد جی وہ ہے جس زبردست. کے وہ آپ پیڑے بنا کے پھینک سکتے ہیں، جس کو پانی ہوں. میں جو ناکا ہوتا ہے، نکا موگا، اس پہ ڈال دیتے ہیں تو پورے ایکڑ کو لگ جاتا ہے. اس طرح 15-20 دن کے بعد یہ دینا ہوتا ہے فصل کو نا. زیادہ سے زیادہ 4-5 صحیح دفعہ ایک فصل کو لگے گا. یہ والی کھاد 1 ایکڑ کی بات ہو رہی ہے تو صحیح. اس کوائٹ چیپ بلکہ فری ہے. یہ جی لیڈ جی کرتی ہے، یہ چیز لیڈ کرتی ہے زیرو بجٹ آرگینک فارمنگ کو. جی جی آرگینک فارمنگ صحیح. آپ سمجھ لیجئے کہ کسان کی سیلف سفیشنسی ہے، اسے سیلف ریلائنس مل جاتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اب بات اچھا شروع اچھا. ہاں جی. بس ایک مطلب آپ بات اپنی بڑھائیے گا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوال صحیح وقت پہ مزہ دیتا ہے. تو میں یہ سوال صرف کر رہا ہوں کہ یہ جو گوبر کے ساتھ جو پروڈکٹیوٹی ہوگی، جو فصل کا آؤٹ پٹ ملے گا، اور جو آرٹیفیشل سے ملتا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، یہ میں نے سنا ہے. تو پھر اس میں ہمارے کسان کے لیے کیا چارم ہے؟ وہی کہے گا جی اس سے تو کم ہوگی فصل، اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس بارے میں حقیقت کیا ہے یہ ذرا بتائیں. سر میرے بھائی بھی یہ شغل کرتے ہیں، بڑے ہیں سارے مجھ سے، اندازہ کر لیں بات بڑے کتنے بڑے ہوں گے. تو ہوں
उनसे भी मैंने जिक्र किया कि यार कुछ ऐसा कर रहे हैं कि गोबर इस्तेमाल करें। वो कहते हैं हमने क्या करना है जी गोबर को। बात यह है कि आज इंसान मटेरियलिस्टिक हो गया, फसलें उठाए लंबी लंबी, 70 मन फी एकड़ आनी चाहिए पैदावार, यूरिया खिला जी दें जी। लोगों को, डॉलर जेब में आने हम्म। चाहिए। तो ये जी थोड़ी जी। सी हमारे खुदगर्जी है, सेल्फिशनेस है, जी इससे जी। बचना है। और ये अच्छा ये भी बता दें कि वो जो 70 मन निकलता है, ये भी मेरे एक अंकल थे बहुत पहले, उन्होंने मुझे समझाया था मुझे कि 1 मन, 1 एकड़ जमीन की जो प्रोडक्टिविटी होती है, वही जब 70 मन के अंदर अगर एक मन निकलना है उसमें से गोबर से, और 70 मन अगर आपने यूरिया से निकाला, तो उस जमीन की जो ताकत है वो 70 मन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो वो जो उसकी एग्जैक्ट, क्वालिटी बड़ी 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 पुअर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही सर, कुदरती चीज़ कुदरती होती है, मसनूई जी मसनूई जी। होती है, सिंथेसाइज्ड है ना, इसको फैक्ट्री में बनाते जी हैं। जी। सर मसला जी ये है कि आप थोड़ी सी इकोनॉमी की तरफ आइए। 1 एकड़ को पकड़ लेते हैं, यूनिट को। जी। जी आपका 1 एकड़ पे डीएपी भी लगेगी, यूरिया भी लगेगी, पानी ज्यादा लगाना पड़ता है इस केस में ना, ये गर्म होती है, इससे जमीन खुश्क हो जाती है। खुश्क क्यों होती है? जी। केंचुआ जी। मर जाता है। केंचुआ आपका दोस्त हम्म। है, किसान दोस्त कीड़ा है। वो ऊपर जी नीचे जी। आता है दिन में कई दफा, सुना 80 दफा ऊपर जी नीचे आता है। वो उसकी बॉडी करता रहता है, उससे उस जी। पानी जी। रिटेन करता है, ऑक्सीजन मिलती उसकी है, अपनी बड़े ड्यूटी है, फायदे हैं। अल्लाह पाक ड्यूटी ने है। उसकी ड्यूटी लगाई है, वो अपना काम करता है। हाँ, अपना काम करता है। आपने उसको तो मार दिया, उस देखें उस पर अगर यूरिया और नमक डालें वो मर जाता है। जब वो मर गया जमीन आपकी सख्त जी। होगी। देखें पहले बैल होता था 100 किलो का, से जी जी। उसके चार चार पाँव हैं, तकसीम कर दीजिए, 25-25 किलो आएगा एक पाँव पे। अब वो जगह, जी जी। जमीन को वो खराब नहीं, आपकी जमीन फ्लफी ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपनी हवा और पानी जाता रहे। ठीक। जब आप जी जी। पगडंडी पे चलते हैं तो वो सख्त हो जाती है, उस पर कोई वेजिटेशन नहीं होती, आपने देखा ना वो रास्ता जी जो जी। खेत के जी दरमियान में बिल्कुल। होता है। जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। ट्रैक्टर आगे एक भारी चीज है, ट्रैक्टर ने फिर बैलों को इन चीजों को खत्म कर दिया। हमें वापस जाना है, नेचर की तरफ जाना होगा। सही। एक मजबूरी जरूर है कि सारी आवाम भूख से मर नहीं जाए, लेकिन मैं हम्म। आपके आपके 2-3 सवाल थे, मैं उसी की तरफ आता हूँ वापस। जी जी। जिस दफा आप गोबर खाद इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है उस वक्त, उस दिन, उस मौसम में उस एक आधी फसल कम आए, लेकिन आपको सही। नुकसान नहीं होगा। क्यों? आप 3-4 हज़ार की जी डीएपी से बच गए, 2 हज़ार की यूरिया से बच गए, वट एवर द प्राइसेस, मुझे ठीक कीमत जी का नहीं पता। जी। जी आपकी जी। फी एकड़ अखराजात जब कम हो जाएंगे, उधर से अगर वो भी कम होगी पैदावार, तो इट विल बी ए बैलेंस। अच्छा, फिर इसने हर साल बढ़ना कंपनसेशन। होता है। जी जी। अब जमीन को आप कुदरत पे ला रहे हैं ना, केंचुआ भी है, जी जी। गोबर भी डाल रहे हैं। जहाँ आप गोबर डालते हैं तो केंचुआ पैदा भी हो जाता है, वहां पे कुदरत का निजाम है। जी जी। जी जी। कहते हैं कि 3 साल तक जमीन ताकत पकड़ती है, और अगले 10 साल तक तो 3 गुना फसल में इजाफा हो सकता है। तो ये इस तरह जी की जी। अच्छी खबरें हैं, ऑर्गेनिक को लेके जी अच्छी 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 खबरें हैं। तो लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मिला भी हूँ बहावलपुर में, 42 से डीबी गांव है, रिजवान रोड पे। जी। जी। उसका एक काश्तकार मुझे मिला, वो एफए पास भी था। उसने कहा सर, शायद गन्ने की फसल की बात कर रहा था, बहुत पुरानी बात है, हम्म। 2008 की। हम्म। उसने कहा सर पहले मैं 70 मन उठाता था, अब मैं 110 मन उठाता हूँ, क्योंकि मैंने रूढ़ी रूढ़ी कहते हैं वो जो गोबर पड़ा हुआ फेंक देते हैं, उपले है जो भी है। तो इट डज मेक अ डिफरेंस। लेकिन बात यह है ना कि हम उधर तो गोबर डाल रहे हैं और साथ में यूरिया भी डाल रहे हैं, तो फिर वो केंचुआ मर जाता है। आपकी सारी सक्सेस जो राज है, जो जो हम्म। असल तरकीब है, वो केंचुए में। एक अच्छे पढ़े लिखे सही। अमेरिकन ने बताया, केंचुए को पालो। वो कहते हैं हम्म। कि डोंट प्लांट्स प्लांट द सॉइल, पहले आप मट्टी को उगाएं। आप सर हम्म। मट्टी को ट्रीट करते हैं, भले वो रेत हो, तो 5 महीने के बाद नॉर्मल मट्टी की तरह बन जाती है, उसमें आप काश्तकारी कर सकते हैं। पहले तो जी सॉइल जी। ग्रो करने का, हाँ, ग्रो द सॉइल, वो ये वाली बात करते हैं। पहले प्लांट सही। ग्रो नहीं करें, सॉइल ग्रो कर लें, फिर प्लांट भी ग्रो कर लेंगे आप। तो जी वी हैव टू कम बैक टू द नेचर, एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। कुदरत के करीब रहना अच्छा होता है, हेल्दी एक्टिविटी है, आप भी ठीक रहते हैं। अच्छा, अब पानी जी। की तरफ आ जाइए। जी। जब आप यूरिया शूरिया लगाते हैं, पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आप ट्यूबवेल से खींच लेते हैं ज़मीन का पानी। ये मैं उन इलाकों की बात करूँ जहाँ नहर का पानी अवेलेबल नहीं है। नहर का पानी अवेलेबल होगी तो जी। अगर वो टेल पे है, तो उसके घंटा मिनट, ये तो लड़ाई हो रही होती है एक एक मिनट पे, सेकेंड पे। तो पानी देर से पहुंचता है, नहीं पहुंच पाता पूरा।
کھالا ہی پی جاتا ہے جی جو جسے آپ کہتے جی ہیں واٹر کورس، اس میں صحیح. ایبزور ہو جاتا ہے کافی حد تک اگر وہ کچا ہے تو. اچھا سر، اب بات ہو رہی تھی کہ ہم نے زمین سے پانی نکال لیا سارا کینچوا مار دینے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کو نمدار رکھتا ہے نا. تو اللہ آپ کا بھلا کرے، زیر زمین پانی کی سطح بھی نیچے جا رہی ہے. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہمارے چھوٹے جی یونٹس ہیں مائکرو آرگینک فارمنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، پرما کلچر کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بارش کا پانی ہارویسٹ کرتے ہیں. یو ہارویسٹ جی رین واٹر. جی جی پانی کو زمین پہ پڑنے دیں، اس کو بہنے نہیں دینا، رن آف نہیں بنے، اس میں رکاوٹیں ڈالیں، بندات جی بنے، اسٹیپ اریگیشن ہوگی، پانی وہاں رکے گا، ایبزارب ہوگا. دیکھیں جی آپ نے پانی زمین سے کھینچنا نہیں، زمین کو دینا ہے، سینچنا ہے اس کو. ہوں، اچھا جی اس ایکٹیویٹی سے اب میں ایک بار پیور وضاحت کرتا ہوں. آپ کو فلڈ ایک پودے کو، درخت کو فلڈڈ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو قطرہ قطرہ مسلسل ملتا رہے انٹل انلیس جی وہ ریکلیم کر جائے اور اپنی زمین میں بھی پانی آتا ہے کہ ری ایکشن ہوتا ہے. تو جب اس کی سرفیس ایکسپوزڈ ہو، ایکسپوز ٹو دا سن، حدت سے سورج کی وہ پانی اڑ جاتا ہے. آپ نے اسے قابو کرنا ہے. قابو کیسے کرنا ہوتا ہے؟ آپ ملچنگ کرتے ہیں. ملچنگ کیا ہے کہ کوئی بھی آرگینک ویسٹ، آپ کا چاول کی جو ہوتی ہے توڑی، پرالی، گندم کی توڑی، اور یہ گنے کے جو چھلکے ہوتے ہیں، ان کو ڈال دیں آپ. درخت بھی وہ میر شاہ محمد طالپور صاحب بتا رہے تھے کہ درخت تو اپنی طرف سے قدرتی طور پہ ملچنگ کرتا ہے، اپنے پتے گراتا ہے نیچے. نادان لوگ جو ہیں اس کو صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے جھاڑو کر دیتے ہیں، جی ہٹاؤ یہاں سے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جنگل لگایا گھر میں. جب جنگل آپ لگاتے ہیں تو 3 سال بعد تو اس کو پانی بھی نہیں دینا پڑتا، تو قدرتی طور پہ جنگل گرو ہو جائے. تو پرما کلچر کو لیڈ کرتی ہیں ساری باتیں کہ آپ نے پانی کو بچانا ہے، کم سے کم پانی استعمال کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ فائدہ لینا ہے اس کا. تو پانی زمین کے اندر ایبزارب ہونا چاہیے. یہ فلٹریشن ہوتی ہے اور اس سے آپ کو پینے کا پانی صاف ملتا ہے. اچھا ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ندیوں نالوں میں تو پھینک رہے ہیں اپنے گھروں کا ویسٹ. وہ جو اس میں جو بھی ہے صابن ہیں، کیمیکلز ہیں، اب وہ جب وہ ہم بھیج دیتے ہیں نیچے، پھر ہم بور کرتے ہیں، اس سے میٹھا پانی لینا چاہتے ہیں. کوئی ایسا چمتکار تو ہو نہیں سکتا. ہم پولیوٹ کر رہے ہیں ہوا کو، پانی کو. تو پرما کلچر وہ چیز ہے جو آپ کو قدرتی ماحول دیتا ہے، قدرت سے ہی چلنے والی ایک چیز ہے. عام سادہ لوگوں کو میں اسی طرح سمجھا سکتا ہوں کہ قدرت کی موجودہ جو وسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، طاقتیں ہیں، ان کو آپ استعمال کریں اور بی آرگینک، بی نیچرل. کیمیکل جی سے جی بچ جائیں، زبردست. فرٹیلائزر سے بچ جائیں، ہارمفل فرٹیلائزر وغیرہ سے آپ بچ جائیں. تو یہ ایک میری کوشش ہے، میرا پیغام ہے. خاصا مشکل کام ہے، پہلے تو کنسیپٹ کو لینا نہیں چاہتا، سمجھ آ جائے تو کرنا نہیں چاہتے. خاصی مشکلات ہیں اس معاملے میں. جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی جی میں تو بڑا خوش ہوا آج. تو بہت زبردست قسم کی آپ نے پرما کلچر جو ہے وہ، اور یہ آرگینک جو ایگریکلچر ہے، اس میں بڑا سیر حاصل گفتگو کی. لب لباب یہ نکلا کہ جو ہمیں گوبر بیس زراعت کرنی چاہیے، یعنی پیور کھاد، نیچرل کھاد جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں کوالٹی پروڈکٹ ملے. ہمارے پاس جو کراپ نکلے وہ کوالٹی ہو، اور اس کے اندر انرجی زیادہ ہو، طاقت زیادہ ہو. اب یہ میں کسان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، سارے ملک کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم آرٹیفیشل فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں، اس سے ہماری کوانٹٹی تو بڑھ جاتی ہے، لیکن کوالٹی بہت بہت پور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اور جس کی وجہ سے ان پروڈکٹ کو استعمال کرنے والوں کی کوالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے. پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ بہت صحت مند، طاقتور، توانا ہوتے تھے، لیکن جب ہم یہ کوانٹٹی پہ چلے گئے، منی مائنڈیڈ ہو گئے کہ زیادہ زیادہ لے کے ہم زیادہ پیسے کمائیں، تو پھر یہ ہو گیا کہ کوالٹی پہ ہم نے کمپرومائز کیا. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ وی شوڈ کم بیک ٹو اوور نیچرل سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، قدرتی سسٹم جو ہے وہ اپنانا ہوگا. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی صداقت مناز بھائی، اور زراعت کے حوالے سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اب ہمارے ایک 7 منٹ رہ گئے ہیں، آدھے گھنٹے کا ہم نے سیشن کرنا تھا. تو صداقت بھائی، میں تو یہ بتاؤں گا کہ آپ جو ہے صرف ٹی وی انٹرویو دے رہے ہیں،
آپ ایز اے کنسلٹنٹ آف آرگینک ایگریکلچر کے ایز اے کنسلٹنٹ فارم اپنی کیوں نہیں بناتے اور اپنے جیسے دوستوں کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ہمارے رئیس بھائی ہیں، آپ ہوئے، اور بہت سارے دوست ہمارے لونی بھائی ہیں سپی کے، راشد لونی بھائی، آپ سب مل کے ایک گروپ بنائے، ایک ٹیم بنائے، اور سب مل کے باقی پاکستان کے لوگوں کے لیے اتنے زبردست قسم کے آئیڈیاز ہیں کہ آپ ان کو کیوں نہیں شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ واٹ اباؤٹ کنسلٹنٹنگ فرم فار آرگینک کلچر؟ جی سر. اچھا سر، ایسا ہے کہ بہت اچھے بڑے تجربہ کار لوگ ہیں جو میرے استاد ہیں، میں سب سے سیکھتا ہوں، بچوں سے بھی سیکھتا ہوں. اچھا، وہ سامنے جی نہیں جی آنا چاہتے، وہ اپنے آپ کو شو کیس نہیں کرنا چاہتے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس طرح کی جی باتیں کر کے آپ کنفرنٹیشن بنا رہے ہوتے ہیں، آپ ایک براہ راست زد میں آ رہے ہوتے ہیں. جو مافیا ہے، جو کھاد کو بیچنا چاہ رہا ہے، جی جی تھوڑے سے لوگ ہوں گے، ہزاروں میں ہوں گے، لیکن وہ کروڑوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. تو اس میں ایوولوشن اور ریوولوشن وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تو ضرورت ہے ابھی تھوڑا صبر کرنے کی بھی، اور دیکھیں آہستہ آہستہ لوگ اس طرف آئیں، اس چیز کو اپنائیں. یہ تو سر جی انڈیویجول ہوتا ہے، سوسائٹی جس میں کسان سب سے بڑی ایک طاقت ہے، وہ خود اس چیز کو محسوس کرے، وہاں تک آواز پہنچے، اس کو وہ تجرباتی طور پہ کرنا بھی شروع کر دیں. یہ وہی چیزیں ہیں جو جی ہمارے جی آباء و اجداد کرتے تھے، کسانوں کے آباء و اجداد. ٹھیک ہے، ابھی بس ہمیں یہ لالی پاپ دے دیا گیا ہے ان چیزوں کا کہ پٹ سے پیداوار بڑھا لیجئے. جب جی جینیٹیکلی جی موڈیفائی کرتے ہیں آپ چیزوں کو، آپ دیکھیے کہ ٹماٹر بہت بڑا سا ہوگا، خوشنما نظر آئے گا، لیکن اس میں ذائقہ اور خوشبو ٹیسٹ ویسٹ کچھ نہیں ہوگا. غذائیت پہ بھی فرق پڑتا ہے، پھر وہ ہیلتھ کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو یہ مجبوریاں تھیں ان ملکوں کی، ویسٹرن ورلڈ کی. وہاں پہ زمین کم ہے، انہوں نے سوچا جی ایک پودے پہ زیادہ سے زیادہ ٹماٹر لگ جائیں، وہ زیادہ سے زیادہ جی جی فصل آ جائے. تو یہ آپ کی مرغی جو ہے، برائلر وغیرہ، یہ بھی اسی شاخسان ہے. اس میں تو بڑی خطرناک ٹھیک باتیں ہیں ہے. جی جی. کہ وہ انڈیا نے ایک صداقت بھائی. جی جی. محقق تھے ہاں انڈین. صداقت بھائی، آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے گا، پھر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، پھر میں بس میں مختصر بتا دوں کہ یہ جو فریزین جرسی گائے ہے، کہتے ہیں کہ یہ سور اور بھینس کے ڈی این اے سے ملا کے بنائی گئی ہے، اور یہ جو مرغی ہے اس میں بھی وہی پیٹرن ہے اس کا، سور کا. تو اس طرح کی غذائیں ہوں گی ہماری، تو پھر حالات تو برے ہوں گے نا، پھر اخلاقیات پہ بھی اثر پڑتا ہے. یہ سارا معاملہ اخلاقی میں آپ کو بتا دوں. جب ایک کسان اپنی یوریا والی فصل اپنے گھر نہیں لے کے جاتا، مارکیٹ میں تو وہ جی بیچ دیتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ بھیجتے ہیں وہ واپس آتا ہے. یہ قدرت کا غیبی قانون ہے، بیماری ان کے گھر بھی آئے گی. یہ میرا میسج ہے. جی. آپ سر سوال پوچھیں. جی 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 جی، میرا سوال یہ تھا. اب بس یہ آخری سوال ہے کیونکہ ٹائم پورا ہو رہا ہے، 25-26 منٹ ہو چکے ہیں، لاسٹ 5 منٹس ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے تقریباً 2 مہینے سے، تو میں دیکھ رہا ہوں آپ سوشل میڈیا پہ خاصے ایکٹیو ہیں، انٹرویو دے بھی رہے ہیں، انٹرویو کر بھی رہے ہیں، اور لوگوں سے جان بھی رہے ہیں، لوگوں کو سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں. تو آپ بتائیے، یہ ریحان اللہ والا بھائی کا جو یہ انٹرویو لینے کا اور دینے کا سلسلہ ہے، اور پبلک کے سامنے آ کے پاکستانیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا سلسلہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟ سر یہ بہت اعلیٰ چیز ہے. میں نے ایک بچے کو انٹرویو کیا، وہ ماسٹر جی کورس کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن وہ کانفیڈنٹلی بول نہیں سکا، اس کو ایکسپوجر نہیں تھا. لوگ کیمرہ شائی ہوتے ہیں، میں بھی تھا. میں ایسا ایسا بھی ٹھیک ہوتا جا رہا ہوں. تو جی بڑی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کی، کانفیڈینس بلڈنگ ہے، اور اٹ از اے اسکل، ایک ارننگ اسکل ہے. آپ اچھے جرنلسٹ بن جائیں، اینکر پرسن بن جائیں، آپ جی جس موضوع پہ بات کرتے ہیں آپ کو اس کی معلومات ہونے لگ جاتی ہے. ریحان اللہ والا صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ 3 مہینے ماہرین کا انٹرویو کیجئے، آپ خود ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ہوں گے. تو ڈاؤٹ لیسلی جی ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. لرننگ از اے ٹو وے پروسیس. آپ جب پڑھا رہے ہوں تو آپ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں بچوں سے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر جاتے ہیں، آپ کی لرننگ ہو جاتی ہے. انہیں بچوں کو نہ بھی پتا ہو، بٹ اٹ ہیپنس. تو فیس بک کو پہلے میں کسی اور نظر سے دیکھ رہا تھا، آج اس کا ایک میں بہترین استعمال کر رہا ہوں انٹرویو لینے اور دینے کی صورت میں. یہاں پہ بڑا اچھا مواد ہے، ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ہم اسٹریم یارڈ کے تھرو لائیو آتے ہیں جی اس پہ. یہ پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں ہم. اور جی اب تو انٹرویوز لینے دینے کے سوا بہت کم دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں.
یہ تو پہلے سیاست چل رہی ہوتی تھی، حاصل کچھ نہیں اس کا. مذہب اور سیاست پہ گفتگو کر کے آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، انرجی اپنی اور دل جلاتے ہیں. لا حاصل گفتگو ہوتی ہے. میں آپ مجھے کنونس نہیں کر سکتے ان دونوں موضوعات پہ. تو بہتر ہے کہ ہم پازیٹیو چیزوں کی طرف آنے، کنسٹرکٹیو ہوں، انوویٹو ہوں، کریٹو ہوں، تو جس سے میرا آپ کا ملک کا فائدہ ہو، اور ہم یہ محسوس جی کریں جی کہ ہمارا ملک واقعی قدرتی زرعی ملک ہو. جی میرا خواب بھی ہے، میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں 35 ٹھیک ہے. فیصد جنگلات ہیں. بہت بہت جی جی بہت بہت شکریہ صداقت بھائی. اب ہمارا ٹائم جو تھا وہ فکس پورا ہو چکا ہے. آپ سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ کسی اور مناسب موقع پر ہم ضرور آپ سے اور بھی گفتگو کریں گے کسی خاص ٹاپک کے اوپر، اور اپنے جو ہمارے کاشتکار دوست ہیں ان کو بینیفٹ پہنچائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ سر، آپ نے بلایا. تھینک یو.